मैं हूँ सोबिया। नज़ायर टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है एक मुकम्मल आगही, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे समाजी, माशरती और तालीमी निज़ाम में होने वाली नई इस्लाहात पर। क्योंकि तालीम ही मेयारी और कामयाब जिंदगी की पहली शर्त है। हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के माहिर तालीम। देखना ना भूलिएगा हर हफ्ते की शब सिर्फ और सिर्फ नज़ायर न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम आगही सोबिया के संग में खुशामदीद कहती हूँ। नज़ायर टीवी ने आपके लिए नहायत ही बेहतरीन और उम्दा मालूमाती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं माहिर तालीम, मास्टर ट्रेनर, अदबी शख्सियात और पब्लिशर से। इनसे मिलवाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको बता सकें कि उन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र किस तरह तय किया और उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में यूथ का बहुत बड़ा किरदार है। जब तक हम अपने यूथ को बेहतर नहीं बनाएंगे, हम अपने मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते। दुनिया में हमारा मुल्क इस वक्त क्यों पीछे है? सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने यूथ पे काम नहीं करते। इसी सिलसिले को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया है और हमने एक मौजू का इंतखाब किया है, एजुकेशन एंड यूथ स्किल। कि एजुकेशन और यूथ स्किल्स के बारे में हमने गुफ्तगू करने के लिए मैम आयशा को बुलाया है। मैम आयशा से गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका 14+ एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैम आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैम आयशा, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में आए ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, हमारे यूथ को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें कि हम किस तरह अपने यूथ को बेहतर बना सकते हैं। मैम आयशा, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी यूथ के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल के यूथ में जो कुछ स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़ास रोल अदा करती हैं, उनमें से मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहले है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियत मौजूद होती हैं जिसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। उनको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हमारा यूथ किस तरीके से क्रिएटिव रोल अदा कर सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खूबी मौजूद होती है। उस खूबी को वो किस तरीके के बाहर लेकर आ सकता है, ये चीज़ बहुत ख़ास रोल अदा करती है। आपके अंदर बोलने की स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर लिखने की स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर एक राइटर की स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर एक मीडिया स्किल हो सकती हैं, आपको डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एक वो स्किल हो सकता है, आपको खाना पकाने का शौक़ है, वो भी एक स्किल है। तो उन स्किल्स को किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप एम्प्लॉय तक, आप ऑर्गेनाइजेशन तक, आप यूथ तक, आप डिफरेंट लोगों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हो, तो ये क्रिएटिविटी स्किल बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल है कि आप अपनी आवाज़ लोगों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के साथ कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना रोल सोसाइटी के लिए प्ले कर सकें। इसके अंदर आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना है, किस तरीके से आपने उनको कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपने उनको अपने साथ लेके चलना है, ये चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। हमारी यूथ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनको नरिशमेंट किस तरीके से करनी है, वो एक हर इंडिविजुअल के अंदर टैलेंट होता है। मुझे लगता है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम नरिशमेंट ही नहीं कर पाते। हमारी टीचर्स, हमारे वालिदैन इस नरिशमेंट की तरफ हमारा फोकस ही नहीं है। हम देखते ही नहीं है कि हम उनकी स्किल्स को, बल्कि हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि हम उनकी स्किल्स को दबा रहे होते हैं। हम उनको कहते ही नहीं है, हम उनको कहते ही नहीं है कि आपके लिए ये बेटर है, ये करें। आप उनकी स्किल्स को वहीं स्टॉप कर रहे होते हैं, नहीं का वर्ड इस्तेमाल करके। नहीं के वर्ड को ही तो असल मसला ही नहीं का वर्ड है। नहीं के वर्ड को ही हमें ख़त्म करना है
کمیونیکیشن ہر بندہ گھر میں اپنے بہن سے بات کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے, اپنے فادر سے بات کر رہا ہے, تو دیٹ از کمیونیکیشن. اس کمیونیکیشن کو آپ نے کس انسان کے ساتھ کس لیول کی کمیونیکیشن کرنی ہے, ایک یہ اہم رول ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل بہت زیادہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. وہ کس طریقے سے اپنی ڈیوائسز کو یوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, اپنی پاور کو آپ کس طریقے سے ڈیجیٹلی یوز کر رہے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی اسکل تو آج کل ہمارے جو یوتھ ہے, آپ دیکھ لیں جو ہماری 5 ایئرس کے بچے ہیں, 7 ایئرس کے بچے ہیں, وہ اس قدر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے دور میں وہ شاید ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے تھے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی کام کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. ہمارے ٹائم پہ کمپیوٹرز اس طریقے سے موجود نہیں تھے. چیزیں موجود تھیں لیکن ہم لوگ اس کو یوز نہیں کرتے تھے کیونکہ کسی نے اس قدر امپاور نہیں کیا ہوتا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ کتابوں کو پڑھتے تھے, ہم لوگ نیوز پیپر دیکھ لیتے تھے. کوئی انفارمیشن چاہیے تھی ہم لوگ فادر سے ڈسکس کر لیتے تھے, اپنے پیرنٹس سے, بھائی سے, بہن سے. ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنس تھے, ہماری جو اکیڈمیز تھیں, وہاں سے جا کے ہم لوگ لرننگ کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا آپ کا اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ سب کچھ آپ کے پاس وہاں موجود ہے. تو آپ کے ڈیجیٹل لٹریسی اسکلس بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے دور میں جس طریقے سے ٹیکنالوجی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اس میں آپ کی لیڈرشپ اسکلس بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیڈرشپ اسکلس کس طرح سے, ہر انڈیویجول اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے, اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو وہ تھوڑا سی بھی اس میں ان کی اسکلس کو نرشمنٹ کریں تو وہ ایک لیڈر ہے. بالکل. آپ کس طریقے سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے ایجوکیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے. آج کل کے دور میں ہم نیٹ ورکنگ اسکلس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کی ریزن یہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جب آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے اندر جو بات ہے وہ ہم اگلے تک کس طریقے سے لے کے چلیں, کنوے نہیں کر پا. ہم لوگ میں سب کچھ پتہ ہے, ہمارے مائنڈ میں ڈفرینٹ کوشچن چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو باہر نہیں بول پاتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے ہم اس کو پہچانتے نہیں. تو ہمارا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے, اس کو ہم نے پالش کرنا ہے, اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم اسے لیک آف کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں. لیک آف کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں کیمرہ کے سامنے آ کے بولنے کی تھوڑی وہ ہیزیٹینٹ فیل کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک دفعہ فلو میں بات کرنا اسٹارٹ کر دیں گے, آپ کو اپنے اوپر اتنا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی بھی اتنی ہی ویلیو جو دوسرا پرسن بات کر رہا ہے. تو ایک جو انڈرسٹینڈنگ اسکل ہے اور دوسروں کی بات کو سننے کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے. ہر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, دیر از nothing wrong in that. میم آپ کی ایک بات کو, سیلف کانفیڈنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سیلف کانفیڈنس جب آپ کے اندر نہیں ہوگا نا, کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات اگر اپنی کنوے کریں گے نا تو آئی ڈونٹ نو دوسرا کیا سوچے گا, دوسرا اس کو غلط کرے گا. وہ سیلف کانفیڈنس کی ہمارے اندر کمی ہے نا. بہت اچھی بات کی, مجھے تو میم کی یہ بات بہت اچھی لگی. اچھا میم, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ ایک یوتھ آرگنائزیشن کا ممبر ہیں اور کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم اصل میں ہماری ایک اور پرابلم ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے منسلک ہو سکتے ہیں. آپ تھوڑا مجھے بتائیں کہ اس یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح منسلک کیا جا سکتا ہے. آپ نے بہت ایک اچھا کویشچن کیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے منسلک کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ لوگوں کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی ایسی کون سی اسکلز ہیں جو کہ آپ دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر سکتے ہیں. آپ کا ایک پورٹ فولیو ہوگا, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی تو اسکلز ہوں گی نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے لیڈر ہیں, تو آپ دوسری آرگنائزیشن کو اپنے لیڈرشپ اسکلس آپ دے سکتے ہیں. آپ ان کو ان کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو, اپنے جو بھی آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ ان کو لنک کر سکتے ہیں. اگر سپوز میں کہوں کہ میرا پورٹ فولیو ایجوکیشن ہے, تو ایجوکیشن سیکٹر میں ایسے کون کون سے لوگ ہیں جو میرے ہی مشن پہ کام کر رہے ہیں, میرے جیسے ویژن پہ کام کر رہے ہیں, یا ایسی ان کی کوئی ٹرمینالوجیز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت فیوریبل ہوں گی اور لانگ رن میں میرے اس سے ہیلپ کی جا سکتی ہے. تو ہم ان کو ان کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں. میرا جو پورٹ فولیو وومن امپاورمنٹ ہے, تو میں سرچ کروں گی وومن امپاورمنٹ پہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کون سی آرگنائزیشن ہیں جو کہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن فارم اوپن رکھا ہوا ہے کہ ان کو لوگ چاہیے, ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو کہ وومن امپاورمنٹ والے مشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو ان آرگنائزیشن کو آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے 10 آرگنائزیشن ہیں, تو ایسی کون سی 2 سے 3 بیسٹ آرگنائزیشن ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ان کو لے کے چل سکتے ہو.
تو ان آرگنائزیشنس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کرو, ان آرگنائزیشن کو آپ فارم سینڈ کرو, آپ ان کی ویب سائٹ کو اسٹڈی کرو کہ وہاں پہ ایسے کون کون سے خواتین ہیں, ایسے کون کون سے ینگ مائنڈ سیٹ ہے جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ آرگنائزیشنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو اپروچ کرتے ہیں, ان کی ورکنگ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. موٹیویشن آپ کے اندر آ گئی تو آپ اپنے آپ کو امپاور فیل کرو گے. آپ دیکھو گے کہ آپ ہی کے ایج گروپ کے لوگ 18 ایئرس 19 ایئرس 20 ایئرس کے ینگ مائنڈ سیٹ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. آپ اس کے لیے اسٹرگل کرو گے. آپ دیکھو گے کہ میں اگر وہ 19-20 سال کا لڑکا یا لڑکی کام کر رہے تو میرے اندر بھی ایسی خصوصیات ہیں کہ میں اس لیول پہ جا سکتی ہوں. میں کیوں نہیں یہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنا سیلف ڈیولپ کر لینا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم تک پہنچ سکو. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہی ہیں, یہ تو ہو گیا آرگنائزیشن کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس جو ہے یوتھ کے لیے, اس آرگنائزیشن کے لیے اٹیچ ہونے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے؟ اب جیسے میں ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایجوکیشن میں کام کر رہی ہوں, میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, میں ان پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, وومین ان پاور پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, تو میری تو ایک ڈگری ہے. اب بہت سی ایسی خواتین ہیں, بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ڈگری ضروری ہے یا وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں یا ہم جیسے ہی لوگ آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ڈگری, اگر میں کہوں کہ ڈگری کی ضرورت ہے تو اگر ہم اب لوگ اپنے گاؤں والی سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ بہت ساری آپ کو ایسی خواتین ملیں گی جو شاید کبھی انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کے دروازے تک نہ پہنچے, ایسے ہی ہے جن کو اے بی سی بھی نہیں آتی. بالکل. اور وہ اس ٹائم پہ سب سے لیڈنگ انٹرپرینرز ہیں. وہ خواتین گھر رہتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ مانے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ ان کے پاس تو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن بات کیا تھی, ان کے پاس ایک اسکل تھا, ایک ہنر تھا جس کو وہ لے کے آگے چلی. اس ہنر کی بیسس پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک اسکل تھا. اس اسکل کو ہم نے آگے لے کے چلے, آگے لے کے یوٹیلائز کیا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک کیا جنہوں نے ان کی جو ایسی جو خامیاں تھیں جو کہ ان کے پاس نہیں تھی, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے, ان کے پاس فائنینس نہیں ہوں گے, ان کے پاس ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں, انہوں نے ان آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا اور ان آرگنائزیشن نے کیا کیا, ان کی اس خامی کو مزید پالش کیا. پالش کرنے کے ساتھ ان خواتین کا کام دیکھیں اس ٹائم پہ ہر جگہ مانا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی یہ کوشچن آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں آیا, آپ یوتھ آف پاکستان میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, تو آپ یہ جو خواتین ہیں جو گاؤں ایریاز میں بیٹھی ہیں, بہت سی خواتین آپ نے ان کو لنک کر دیا, آپ کس طرح ان تک پہنچتی ہیں, کس طرح وہ آپ کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو رہی ہیں؟ یہ میں آپ سے اس لیے کوشچن کر رہی ہوں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے ان لوگوں تک یہ میسج جائے جو آپ تک کبھی نہیں پہنچی ہیں, وہ آپ کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوں, ان کو یہ اویئرنیس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں اور اپنی اسکلس کو جو ہے نا یہاں پر دکھائیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں. کہ ڈگری نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا ویک پوائنٹ, وہ اس کو چھوڑ دیں اور اپنی اسکلس کو لے کر آئیں آپ کے ساتھ. تو یہ آپ تھوڑا سا ان کو میسج کنوے کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو سکتی ہیں؟ بالکل. ہم لوگوں نے اپنا ایک یوتھ فار پاکستان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں, کیونکہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ ساری ٹیکنالوجی پہ ہے. فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, اسنیپ چیٹ, یہ وہ ایپس ہیں جو آج کل بچے کو پتہ ہے. بالکل, بچہ آپ کے یہ ایپس کو یوز کرتا ہے. سوشل میڈیا پیجز کو آپ فالو کریں, آپ سرچ کریں یوتھ فار پاکستان, آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ ڈراپ ڈاؤن کی اوپن ہوگی. آپ ان آرگنائزیشن کے سوشل میڈیا پیجز دیکھیں, ان سوشل میڈیا پیجز میں دیکھیں کہ لوگ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. ان آرگنائزیشن کو آپ ہائی لائٹ کریں, ان کو دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں, کون سا کام آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں, ان آفرنگ سے ان کو کیا بینیفٹ ہوگا اور آپ کو پرسنل لیول پہ کیا بینیفٹ ہوگا. کیونکہ اٹس آلویز گیو اینڈ ٹیک, آپ ان سے کچھ دے رہے ہیں, آپ ان سے کچھ لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ان آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک کر کے بہتر طریقوں کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. جیسے ایک کوشچن ہے آپ سے, ویسے بڑا عجیب سا یہ کوشچن ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ عوام کے سامنے ضرور ریز ہو. کہ آپ دیکھیے, آپ لوگوں کو کتنے ایوارڈ ملے, بہت سارے ایوارڈ ملے, آپ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہوں, بہت سے ایوارڈ ملے, لیکن ابھی جو ان فیوچر ہمارے کانوں تک جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی آپ کے جو ایوارڈ ہیں وہ پیسے دے کر لیے جاتے ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے
اور کس حد تک سچائی نہیں ہے، یہ آپ ایکسپلین کریں. آپ نے تو اس ٹائم پہ ایک ایسا سوال کر دیا ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا ڈائلیما ہے. الحمدللہ میں آج جس اسٹیج پہ بیٹھی ہوں یہ میرے والدین کی انتھک محنت ہے. میرے والدین نے مجھے اتنا امپاور کر دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ایک وہ بچی جو کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ آج سب کچھ کر سکتی ہے. یہ رول ہی والدین اور اساتذہ آپ کے کا ہوتا ہے. والدین اور آپ کے اساتذہ کا جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت ایک اہم رول ادا کرتا ہے. مجھے آج بھی بہت فخر ہے کہ میں سہیل رضوی صاحب نے مجھے ایک دن بلا کے اپنے آفس میں کہا کہ عائشہ تم اتنا کچھ کر سکتی، تم اپنے آپ کو آگے کیوں نہیں لے کے چل رہی. میں نے ان کو کہا سہیل صاحب میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے کروں. میں جب اسٹیج پہ جاتی ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں. انہوں نے مجھے آگے سے بہت پیار سے جواب دیا، عائشہ ایک دفعہ کانپیں گے، دوسری دفعہ کانپیں گے، تیسری دفعہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے میرا ایک ہڈن ٹیلنٹ دیکھا. انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ اسٹیج پہ جاؤ گی نا، آپ جب بولنا اسٹارٹ کرو گے تو آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی ایسے آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ چاہو گے لوگ اس کو سنیں. لوگ جب سنیں گے تو وہ آپ سے کویشچن کریں گے. آج کل ایوارڈس جو خریدے جاتے ہیں وہ بیسیکلی خریدے نہیں جاتے، وہ آپ کے ٹیلنٹ سے آپ کو ملتے ہیں. لوگ آپ کے کام کو اس قدر پسند کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ چاہتے بھی ان ایوارڈس کا حقدار خود بنا لیتے ہو. ایوارڈ خریدنا بیسیکلی ایوارڈ خریدنا نہیں ہوتا، وہ آپ سے منیمل چارجز ان دا فارم آف ڈونیشن لیتے ہیں. اور وہ ڈونیشن بھی بیسیکلی ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جن کے پاس کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ان کو ایسی اکنامک اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں کہ وہ اماؤنٹ ان آرگنائزیشن کے لیے یوٹیلائز کی جا سکے. وہ ایسے انڈر پریویلیج ایریاز میں اماؤنٹ جاتی ہے جہاں پہ بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. ان کی ایبلٹیز کو نرچر کیا جاتا ہے، ان کو فیوچر کا لیڈر بنایا جاتا ہے. یہاں پہ تو مس عائشہ نے تو میرا ویسے ہی وہ جو پوائنٹ تھا نا اس کو بڑے اچھے طریقے سے الیبوریٹ کر کے میرا مائنڈ ہی چینج کر دیا. یعنی کہ ہم جو دنیا میں یہ بات اور یہ جو ہمارے پاکستان میں بات ہے کہ ایوارڈ خرید کے لیا جاتا ہے، اصل میں وہ ایوارڈ آپ کو آپ کی سکلز کے مطابق دیا گیا ہے، لیکن آپ نے ان سکلز سے جو تھوڑا سا کمایا ہے وہ آپ سے اس کی ڈونیشن لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس سکلز تک ابھی نہیں پہنچ سکتے. ان کو ہم پرموٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم تھوڑے بہت یہ آپ سے اماؤنٹ لیتے ہیں. اس اماؤنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم نے ایوارڈ خریدا ہے، بلکہ ہم نے آپ سے سمجھے تھوڑی سی ڈونیشنز کے طور پر اسے لیا ہے. جیسے کہ میم عائشہ نے یہ بات کی کہ آپ کی استاد اور والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کے استاد اور والدین نے آپ کے اندر یہ سکلز دیکھی اور آپ کو پرموٹ کیا. تو میں یہ آپ سے ایک آخر میں یہ کوسچن کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اور ہمارے والدین ہیں وہ کیا کردار ادا کریں کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک بھی ہو جائیں اور اپنی یوتھ کے لیے بھی وہ کام کریں. کوئی بھی بچہ جب انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے تو وہ آلموسٹ اپنا آدھا دن انسٹیٹیوٹ میں اسپینڈ کرتا ہے. بے شک وہ ایک بچہ تعلیمی مدارس میں گیا ہوا ہے یا کوئی خواتین یا مرد حضرات آفس میں گئے ہوئے ہیں. 9 to 5 وہ وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وچ از آلموسٹ ہاف آف یور ڈے روٹین. والدین بچوں کو جو جتنی ایجوکیشن گھر میں دے سکتے ہیں اس کا پریکٹیکل آفس میں جا کے، اپنی کلاس روم میں جا کے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. میں آج بھی بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ابراہیم حسن مراد صاحب نے جتنے 7-8 سال میں مجھے انہوں نے چیلنجز دکھائے، ان ہر ایک چیلنج کو میں نے فیس کیا، ہر ایک چیلنج کو میں نے ایڈریس کیا. آج میں جس مقام پہ بھی ہوں، ایک اس بندے نے مجھے اتنا کچھ ہڈن ٹیلنٹ، اتنے سکلز اور میرے اندر ان ایبلٹیز کو انہوں نے نرچر کیا نا کہ شاید میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی. آپ کے اساتذہ آپ کے اندر کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں. ان چیزوں کا آپ نے کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے وہ آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اساتذہ آپ لوگوں کو مینٹور کر سکتے ہیں، اساتذہ آپ کو کوچ کرتے ہیں، اساتذہ آپ کے اندر جتنی میکسیمم ان کے اندر ایجوکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ڈیلیگیٹ کر چکے ہوتے ہیں. اب اس ایجوکیشن کو آپ نے کس طریقے سے جا کے پریکٹس کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کو تک کس طرح سے پہنچانا ہے، یہ آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. تھینک یو میم عائشہ. آپ سے بہت سی معلومات
जो है हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है हासिल हुई है। इस प्रोग्राम को करवाने का हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम आपको बेदार कर सकें कि हम अपनी यूथ को किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं। और एक और मकसद जो है हमारा इस प्रोग्राम को करवाने का वो ये था कि हम अपनी यूथ को, अपने असातिज़ा किराम को और अपने वालिदैन को ये बता सकें कि किस तरह इन ऑर्गेनाइजेशन तक आप पहुंच सकते हैं। यूथ की जो स्किल्स हैं उन पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और किस तरह काम कर रही हैं इन स्किल्स को उभारने के लिए, और इन स्किल्स को जो है आप किस तरह उभार सकते हैं। अपने वालिदैन जो हैं, आपके जो वालिदैन हैं, आपके असातिज़ा किराम हैं, वो आपके अंदर की स्किल्स को किस तरह पहचान सकते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को किस तरह मुंसलिक कर सकते हैं। ये तमाम बातें आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही मकसद था। इसके साथ साथ आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें हर हफ्ते की शब सिर्फ और सिर्फ नज़ायर न्यूज़ पर आगे ही सोबिया के संग।